होंडा सिटी 70 के आल पार्ट्स रेडी हैं फॉर असेंबलिंग। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बाइक मैकेनिक राशिद। आज ये जो हम इंजन बना रहे हैं ये होंडा सिटी 70 2012 मॉडल नॉन ज़ीरो मोटरसाइकिल है, उसका इंजन है। जितने भी इसमें इंजीनियरिंग वास्त का काम था वो सारा काम हमने करवा लिया है। और इसका एक और मसला भी था, इसका तीसरे गियर में आवाज़ आ रही थी। इसके तीसरा गियर जो है वो दागी था, वो भी इसका गियर हम चेंज करेंगे। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको पूरी समझ आ सके। वीडियो के तकरीबन 3 पार्ट्स होंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट इंशाल्लाह और भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आपने वो भी देखने हैं। मुकम्मल वीडियो देखनी है। वीडियो देख के आप इंशाल्लाह आराम से अपने घर में भी होंडा सिटी 70 का इंजन बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो काम सीखने को मिलेगा, हमने इसमें न्यू इंस्टॉलेशन की है, जो वो रिंग पिस्टन की है, ऐड के वाल हैं, ऐड केम है, रॉकर्स हैं और क्लच प्लेट का काम है और गियर का काम है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट काम है। ये 2 इंजन के मेन केस थे, इनको मैंने पेट्रोल और डीजल की मदद से अच्छी तरीके के साथ साफ़ किया और उसके बाद हाई प्रेशर एयर की मदद से मैंने इसको वॉश किया है, क्लीन किया है। दोस्तों वॉशिंग के बाद सबसे पहले हमने गियर की जो मैन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट के ऊपर गरारियाँ वो तब्दील करनी है। ये होंडा सिटी 70 का मुकम्मल गियर गुच्छा है मेरे पास, जो मैं इस पर 2 गरारियाँ नई इंस्टॉल करूँगा। वो ISH कंपनी के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। और ये मैन शाफ्ट है, ठीक है। इसकी ये जो सबसे पहले मैंने गरारी उतारी, इसके नीचे एक वाचर है, लॉक वाचर, ठीक है, वो निकाली और उसके नीचे एक लॉक लगा हुआ है। लॉक प्लास की मदद से मैं इसको निकालूंगा, ठीक है, लॉक को। और यहाँ पे जो गरारी मैं लगाऊंगा वो आपको वीडियो में नज़र आएगी। ये देखें, इस तरीके के साथ आपके पास एक लॉक प्लास होना चाहिए। आपने इस लॉक को इस तरह बाहर निकाल लेना है, तो जो हमने गरारी तब्दील करनी है वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। ये देखें आप, ये लॉक प्लास की मदद से मैंने इस लॉक को बाहर निकाल लिया। इस लॉक को आप साइड पे रख दें और ये वाचर है, ये लॉक के ऊपर आती है, ठीक है, उसके ऊपर गरारी आती है। तो ये जो तीसरा गियर है, ये एक गियर की 2 गरारियाँ होती हैं, ठीक है, 2 गरारियाँ मिल के एक गियर बनता है। ये देखें आप, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल इसका ये जो गियर है ये दागी हो चुका है। तीसरे गियर में इसकी आवाज़ आती थी, गूंज पैदा होती थी इंजन में, तो इसलिए हमने इस गियर को फैसला किया कि इसको तब्दील करेंगे कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। तो ये ISH की गरारी है मेरे पास गियर की, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको मैं आपको साथ साथ रख के चेक भी करवाता हूँ, बिल्कुल सेम साइज़ है और दनाते इसके बिल्कुल सेम बराबर हैं। मैं आपको गिन के चेक करवाता हूँ और बताता हूँ। ये देखें, टोटल इस गरारी के 20 दनाते होते हैं, टेथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिमूव की है मैंने पुराने वाली, इसकी भी मैं आपको गिन के चेक करवाता हूँ। इसके भी 20 दनाते हैं, टेथ है, और जो नई वाली हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके भी सेम 20 दनाते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह की कोई भी और गरारी या कोई भी गियर आपका डैमेज हो गियर में सेम 70 और 1 to 5 का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरीके के साथ मैंने पुरानी गरारी निकाली थी उसी तरीके के साथ नई फिट करके उसके ऊपर लॉक लगाऊंगा। लॉक लगाने के ऊपर उसके बाद इसके ऊपर मैं एक वाचर लगाऊंगा। वाचर लगाने के बाद उसकी जो पुराना गियर है वो लगा के फिर उसके बाद काउंटर शाफ्ट की जो गरारी हमने चेंज करनी है मैं आपको वो चेंज करके बताता हूँ। ये देखें, सेम गरारी फिट हो चुकी है, उसके बाद ये लॉक लगा देंगे। लॉक प्लास की मदद से मैं इसका थोड़ा सा मुँह खुला करूँगा और इसको नीचे प्रेस करूँगा तो लॉक शाफ्ट के अंदर जो कट बना हुआ है उसके अंदर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसको प्रेस किया है तो ये लॉक अपनी जगह जाके बैठ गया। लॉक को एक दफ़ा घुमा के आपने चेक करना है, ये घूम रहा है तो इसका मतलब लॉक अपनी जगह बैठ गया। उसके ऊपर ये वाचर रख देनी है और उसके ऊपर ये छोटी गरारी रख के, ये देखें, ये मैन शाफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर मैंने ये गियर इंस्टॉल कर दिए। दोस्तों मैन शाफ्ट वो होती है जिसके साथ हमारा क्लच बॉक्स अटैच होता है और काउंटर शाफ्ट वो होती है जिसके साथ चैन स्प्रॉकेट की छोटी गरारी लगती है, उसको काउंटर शाफ्ट कहते हैं। ये आप देखें, ये काउंटर शाफ्ट, अभी इसकी गियर मैंने चेंज नहीं किया। ये इस तरह फिटिंग इसकी होती है, सेम देखें आप, इस तरह फिटिंग होती है। अभी काउंटर शाफ्ट की मैं आपको जो इसके सामने वाली गियर है उसको तब्दील करने का तरीका बताता हूँ।
یہ سارا کام بہت ایزی، آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھ کے اپنے گھر میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ آئیے سچ کی یہ پیکنگ میں یہ دیکھیں میں نے یہ گیئر باہر نکال لیا ہے۔ ابھی کاؤنٹر شافٹ کو میں اٹھاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اوپر ایک واچر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ پہ اس واچر کو اس طریقے کے ساتھ باہر نکال لینا ہے، سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد یہ گیئر ہے، گراری ہے، اس کو بھی باہر نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے ایک عدد واچر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ واچر ہے، اس کو بھی باہر نکال لیں، ٹھیک ہے، باہر نکلا ہے۔ اس کے نیچے یہ جو گیئر ہم نے چینج کرنا ہے یہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی باہر نکال لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی یہ دیکھیں سیم ٹو سیم سائز میں بھی، ویٹ میں بھی اور تناتوں میں بھی، ڈیتھ میں بالکل سیم یہ گیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فٹنگ کریں گے۔ آپ نے اس گیئر کو اس طرح پکڑنا ہے کہ اس کے جو 4 نکے بنے ہوئے ہیں یہ نیچے کی طرف آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اس کے اندر انسٹال کر دینا ہے۔ اس کے اوپر یہ واچر رکھ دینی ہے۔ واچر رکھنے کے بعد یہ گراری ہے یہ رکھ کے اس کے اوپر ٹاپ پہ پھر ایک واچر رکھ کے، یہ بس اتنا سا کام ہے۔ تو یہ ہمارا گیئر گچھا جو ہے CD70 موٹر سائیکل کا تیسرا گیئر 2 گراریاں انسٹال کرنے کے بعد بالکل ریڈی ہے۔ ابھی انجن کی اسمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہائی پریشر ایئر کی مدد سے میں نے اس کی صفائی کی ہے۔ اس کے بعد لبریکیشن کریں گے۔ یہ جو پن بیرنگ ہے اور بال بیرنگ ہے ان دونوں کے اندر آئل ڈالنا ہے، صاف آئل استعمال کرنا ہے آپ نے بھی، ٹھیک ہے۔ اور بیرنگ کو اس طرح پکڑ کے گھما کے چیک کرنا ہے بیرنگ جام تو نہیں ہے۔ اگر بیرنگ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک گیئر ڈرم ہے، گیئر ڈرم میں یہ مین شافٹ اس طرح فٹ آئے گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح آپ نے مین شافٹ کو فٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو دوسری فنگر ہے جس کا کٹ بڑا ہے، فنگر کا جو منہ ہے نا وہ بڑا ہے۔ کاؤنٹر شافٹ کے لاسٹ میں سب سے اوپر یہ ایک عدد بریک واچر ہے، یہ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے، اس کے اوپر موجود ہونی چاہیے۔ یہ ڈاؤن سائڈ پہ ایک واچر ہے، یہ لازمی آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور دوسری واچر کاؤنٹر شافٹ کے ٹاپ پہ، ان 2 واچروں کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے کہ یہ اس کے اندر لازمی لگی ہوئی ہونی چاہیے، نہیں تو آپ کا موٹر سائیکل میں بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے فٹ کر دیا ہے گیئر، اور کاؤنٹر شافٹ کو میں پکڑ رہا ہوں اور مین شافٹ کو گھما رہا ہوں تو کاؤنٹر شافٹ بالکل ساکن ہے، اس کا مطلب ہے موٹر سائیکل ہمارا نیوٹرل ہے۔ تو یہ چیکنگ کرنے کے بعد ایک دفعہ نیوٹرل میں بھی آپ اس کی فٹنگ کر سکتے ہیں اور گیئر میں بھی ڈال کے اس کی فٹنگ کر سکتے ہیں۔ فٹنگ گیئر گچھا فٹنگ کرنے کے بعد لبریکیشن کرنی ہے، یہ جتنے بھی اس کے گیئر ہیں۔ کرینک شافٹ کا یہ جو ہول ہے اس میں میں نے ایئر لگائی ہے، اگر آپ کے پاس کمپریسر ہے تو آپ نے بھی ایئر لگانی ہے۔ اس کے بعد یہ جو 2 بیرنگ ہیں اس کے اندر آپ نے لبریکیشن کر لینی ہے۔ لبریکیشن کرنے کے بعد اس کی ہم کرینک شافٹ کی فٹنگ کرنے لگے۔ بیرنگ دونوں چیک کر لینے کیونکہ انجینئرنگ ورک سے ہم نے اس کا راڈ کا کام کروایا اور دونوں بیرنگ چینج کروایا تو بیرنگ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی ٹائمنگ ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو کاٹر لگی ہوئی ہے نا کرینک شافٹ کے اوپر، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ اس کے سامنے ایک گراری لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ٹائمنگ چین چلتا ہے۔ یہ گراری کے جو 2 دناتے ہیں نا ان دونوں دناتوں کے سینٹر میں یہ کاٹر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ یہ پیچکس کی مدد سے جو 2 ٹیتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان دونوں ٹیتھوں کی بالکل سینٹر میں یہ کاٹر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ والی کاٹر، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بالکل یہاں پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی جہاں پہ کرینک شافٹ آپ نے فٹ کرنی ہے، جہاں پہ بیرنگ کی فٹنگ آئے گی، یہاں پہ بیرنگ آئے گا، ٹھیک ہے، کرینک شافٹ کا، تو یہاں پہ لبریکیشن کر لینی ہے آئل سے۔ اور کرینک شافٹ کو اس طرح آپ نے پکڑنا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر فٹ کر دینا ہے۔ کرینک شافٹ کو ٹاپے کے اندر مین کیس کے اندر فٹ کرنے کے بعد آپ نے کرینک شافٹ کے جو راڈ ہے اس کو پکڑ کے اس طرح ایک دفعہ گھما کے چیک کرنا ہے، تو اس کی دیکھیں بالکل فٹنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد کک شافٹ کی ہم کک سپینڈل کی فٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس کک سپینڈل ہے، اس کو آپ نے اس طرح پکڑ لینا ہے اور یہاں پہ یہ جو اس کی گراری ہے یہاں پہ آپ نے لبریکیشن کر لینی ہے۔
لبریکیشن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے یہاں پہ ایک واشر ہوتی ہے، یہ اس کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے، یہ واشر لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کک اسپینڈل کی اس طرح اس کی اپنی جو جگہ ہے وہاں پہ فٹنگ کر دینی۔ اچھا دوستو، کرینک شافٹ کا یہ جو ہول ہے جہاں سے آئل کی سپلائی جاتی ہے، یہاں سے ہم نے آئل اس کے اوپر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے بوٹل کو میں پریس کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ راڈ کے بالکل نیچے سے آئل نکل آیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا جو کرینک شافٹ کا ہول ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے آئل باہر نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس ہول میں کچرا ہوا یا یہ چوک ہوا تو آپ کا کنیکٹر راڈ دوبارہ سے سیز ہو سکتا ہے۔ تو یہ مین کیس میں بس یہی فٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس گریس ہے، گریس لگا لی ہے میں نے جہاں پہ میں جین فٹ کروں گا۔ یہ 2 عدد ڈاولز ہیں، ان کا لازمی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ یہ دونوں ڈاولز اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کرنے کے بعد میں اس کا جو جین ہے، ہونڈا کمپنی کا میرے پاس یہ جین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ابھی جو انجن کا دوسرا کیس ہے ٹاپا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایئر کی مدد سے میں نے اس کی جو بیرنگ ہے اس کی صفائی کر لی ہے اور لبریکیشن کرنے کے بعد اس کی میں فٹنگ کرتا ہوں۔ دوستو یہ انجن کا ٹاپا فٹ کرنے کے بعد انجن کو میں ایک دفعہ کلٹی کروں گا، الٹا کے دوسری طرف اس کی سائڈ چینج کروں گا، اور سب سے پہلے جو گیئر ڈرم کا یہ والا قابلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر نیچے ایک واچر ہوتی ہے، یہ لگا کے اس کو ٹائٹ کروں گا۔ بالکل بہت زیادہ فل ٹائٹ نہیں کرنا آپ نے، ہلکے ہاتھ پہ اس کو ٹائٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ 10 mm کے ٹی راڈ ہے میرے پاس، تو اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد انجن کے مین کیس کے جتنے بھی قابلے ہیں وہ تمام قابلے لگا کے ان کو ٹائٹ کرنا ہے کراس میں، جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو ابھی نظر آئے گا۔ یہ تمام قابلے لگانے کے بعد ٹائٹ کرنے کے بعد جہاں پہ چھوٹی گراری چین سپراکٹ کی جو چھوٹی گراری لگتی ہے نا، اس شافٹ کو کاؤنٹر شافٹ کو آپ نے پکڑ کے قابلے ٹائٹ کرنے کے بعد، جیسے کہ ویڈیو میں ابھی آپ کو نظر بھی آئے گا، شافٹ کو آپ نے پکڑ کے اپ اینڈ ڈاؤن اوپر نیچے پریس کر کے اس طرح دیکھیں، یہ دیکھیں اس طرح ہلا کے چیک کرنا ہے۔ اگر یہ اس کے اندر یہ پلے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا گیئر گچھا اور انجن کے اندر جتنے بھی ہم نے کرینک شافٹ اور گیئر شافٹ کی فٹنگ کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کو جام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے تمام قابلوں کو اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو گیئر ڈرم کا 10 mm کا قابلہ لگایا تھا اس کو بھی ایک دفعہ آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے۔ ابھی ایک دفعہ پھر انجن کی سائڈ چینج کر لینی ہے اور کک شافٹ کی ہم سیٹنگ کرتے ہیں، اس کی ٹائمنگ برابر کرتے ہیں۔ آپ نے اس کک شافٹ کو کلاک وائز گھمانا ہے، جہاں پہ ریچٹ کی آواز ختم ہوگی وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد اس کی اسپرنگ کی فٹنگ کرنی ہے۔ آپ کو ویڈیو میں نظر آیا نا جہاں پہ ریچٹ کی آواز بالکل ختم ہوگی، میں نے اس کو وہاں پہ کک شافٹ کو کک اسپینڈل کو چھوڑ دیا ہے، اور ابھی یہ مین شافٹ کو میں نے گھمایا تو مین شافٹ بالکل فری گھوم رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کک کی ٹائمنگ ہو چکی ہے۔ یہ اسپرنگ اس طرح آپ نے فٹ کرنا ہے۔ یہ شافٹ کے اوپر 2 کٹ کے نشان لگے ہوتے ہیں، ڈاٹ کے نشان، اور یہ جو اسپرنگ کے فٹنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک ڈاٹ کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے، آپ نے وہ دونوں ڈاٹ ملانے اور اسپرنگ کو اس طریقے کے ساتھ فٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اوپر ایک لاگ لگانا ہے، تھوڑا سا پلاس کی مدد سے میں نے اس کو سیٹ کیا، اور اس کے بعد نوز پلاس کی مدد سے میں نے اس کو لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو گھما کے چیک کریں، اس کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ نے پلاس کی مدد سے اس کو اس طرح زور سے پکڑ کے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سپیڈ کے ساتھ واپس آنا چاہیے۔ یہ جو گیئر کک شافٹ ہے نا، دیکھیں اس کو جب آپ پھیریں گے تو اس کو سپیڈ کے ساتھ واپس آنا چاہیے، اور آپ یہاں تک اس کو گھما کے لائیں گے تو یہاں سے جو میں مین شافٹ کو گھما رہا ہوں ریچٹ کی آواز آنی چاہیے سیم اس طریقے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ شافٹ کی سیٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ فل کٹ کے اندر ایک جین ہوتا ہے، آئل پمپ کا جین، ٹھیک ہے، اس کو نیچے اس فیس پہ رکھ دینا ہے، اور آئل پمپ ہم چیک کریں گے۔ یہاں سے آپ نے آئل ڈال کے اس کو، یہ جو آپ کا یہ نظر آ رہا ہے نا سکرو، اس کو جب آپ گھمائیں گے تو آئل کو دوسری طرف سے نکلنا چاہیے، دوسرے سوراخ سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیچکس کی مدد سے میں اس کو گھما رہا ہوں نا، تو ایک طرف میں آئل ڈالوں گا تو جب اس کو میں پیچکس کی مدد سے گھماؤں گا تو دوسری طرف سے آئل، یہاں سے اگر آئل ڈالا ہے نا تو دوسری طرف آئل باہر نکلنا چاہیے۔ یہ دیکھیں بالکل باہر نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آئل پمپ بالکل ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آئل پمپ کو فٹ کر کے 3 عدد اس کے سکرو ہیں یہ لگا دیں گے. 2 سکرو بالکل سیم ہو گئے اور جو سینٹر میں سکرو لگے گا وہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا یہ سینٹر میں آئے گا, اور 2 سائڈ پہ جو یہ دونوں سکرو ہم ٹائٹ کر دیں گے 8 نمبر ٹی راڈ کی مدد سے. ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تینوں سکروؤں کو. تو آئل پمپ کی فٹنگ بھی ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ میرے پاس پن ہے. ٹھیک ہے, 4 عدد پن جو چھوٹی ہیں یہ گیئر ڈرم کے آؤٹ سائڈ سائز میں ان کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, جو بھی پن جدھر لگ جائے. اور 2 عدد بڑی پن ہے یہ گیئر ڈرم کے سینٹر میں لگے گی جہاں پہ پتری آتی ہے.